औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामुन अलल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइव सेशन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। इत्तिसालुन नबी में हमारा सब टाइटल हुआ करता है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में से हम किसी न किसी पहलू से बात करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि आज का मौजू क्या है और इसको किन किन चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ है। जो भी आज हम पढ़ेंगे उसको हम अपनी ज़िंदगी पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि हम सब कोशिश करें कि मुत्तसिल होके हुजूरी के मुकम्मल एहसास के साथ हम इस सेशन में शरीक रहें, अल्लाह से दुआ करते हुए कि ए अल्लाह करीम, जो भी हम पढ़ें, जो तू चाहता है कि हमें इससे समझ अता हो और हमारे ज़ाहिर और बातिन की हालत बेहतर हो जाए, तो वो सब हमें अता फरमा दे और हमें अपने हबीब, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह से मुत्तसिल फरमा दे कि हमें तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक में तमाम आलमीन में दायमी क़याम, दायमी हुजूरी अता हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन। हुनैने जज़आ, ये हमारा आज का मौजू है। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्या आप में से कोई जानते हैं कि हुनैने जज़ा से मुराद क्या है? असल में हम क्या बात करने जा रहे हैं? कोई इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपने कभी ये वाकया पहले सुना? वाकया तो आपने सुना होगा, लेकिन ये शायद लफ्ज़ दो आपके लिए अजनबी हों, हुनैन और जज़आ। कि वो जो सतून वाली बात थी, वो जो एक सतून था जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया था और रोने लगा था, तो वो असल में क्या था, उसको कहते हैं हुनैन जज़आ। तो जब तक हमें मौजू की समझ नहीं आती तो हमें जो बाकी कंटेंट है उसमें इंटरेस्ट महसूस नहीं होता। अब उम्मीद है कि कुछ क्लैरिटी आ गई होगी। आइए देखते हैं कि हुनैन जज़ा से मुराद क्या है। अरबी में हुनैन मुश्ताक की उस आवाज को कहते हैं, मुश्ताक की उस आवाज को कहते हैं। इससे क्या मुराद है कि जिसको किसी चीज का शौक हो, इश्तियाक हो, उसको बोलते हैं मुश्ताक। तो अरबी में हुनैन मुश्ताक की उस आवाज को कहते हैं जो महबूब के फिराक में उसके मुंह से निकले। और जज़ा खजूर के कटे हुए तने को कहते हैं। तो हमें क्या समझ आई कि हुनैन जज़ा से मुराद है कि खजूर के कटे हुए तने से जो आवाज निकली थी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई के बाद, फिराक के बाद, तो उसको कहते हैं हुनैन जज़आ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जुमे के रोज खजूर के खुश्क दरख्त से टेक लगाकर खिताब फरमाते थे। एक अंसारी सहाबिया ने बेहतरीन लकड़ी से मिंबर तैयार करवा के मस्जिद नबवी में भेजा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में
درخواست پیش کی کہ خطبے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منبر پر رونق افروز ہوں۔ جمعے کے روز جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تو کھجور کا تنا رونے لگا۔ اس کا رونا ایسا دردناک تھا جیسے اونٹنی اپنے بچے سے بچھڑ کر بلکتی ہے۔ کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کر روتا ہے۔ اس کی فریاد اتنی غمناک تھی کہ لگتا تھا کہ شدت غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ مسجد نبوی میں موجود تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس آواز کو سنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر آئے، درخت پر اپنا دست شفقت رکھا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کھجور کا تنا چپ ہو گیا، مگر روتے ہوئے بچے کی طرح ہچکی لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر تو پسند کرے تو میں تیرے لیے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تجھے جنت الفردوس میں اس مقام پر جگہ دے جہاں میں ہوں، تو وہاں عبدالآباد تک رہے، انبیاء اور اولیاء تیرے پھل کھایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے جواب میں کھجور کے تنے نے کہا، ایسا ضرور فرمائیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کو مسجد میں دفن کرا دیا۔ نباتات زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ باشعور بھی ہے، وہ مکمل حواس رکھتی ہیں، وہ ہماری محبت و نفرت کو پہچانتی ہیں اور اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ انتقال خیال کے علوم سے پودے پوری طرح واقف ہیں۔ پودے دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، سوچتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اور ہمارے مخفی خیالات پڑھ لیتے ہیں۔ سائنسی تجربات نے یہ ثابت کیا ہے کہ پودے شعور رکھتے ہیں اور اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ درخت اور پودے پاک طینت لوگوں کی قربت سے خوش ہوتے ہیں۔ پیچیدہ اور منفی خیالات رکھنے والے افراد کی قربت انہیں ناگوار گزرتی ہے۔ کرلین فوٹوگرافی کے تجربات سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ محبت کا ہاتھ پھیرنے سے پودے خوش ہوتے ہیں اور ان کے ارد گرد موجود روشن حالے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ پودوں کے لیے دل میں پیار اور محبت کے جذبات رکھنے والا فرد جب پودا لگاتا ہے، اس کی آبیاری اور دیکھ بھال کرتا ہے تو پودوں کے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ کیلیفورنیا میں ایک نرسری کے مالک نے برسوں کی محنت سے تھوہر یعنی کیکٹس کی ایک قسم پیدا کی جس پر کانٹے نہیں ہوتے۔ نرسری کے مالک نے پودوں سے مخاطب ہو کر انہیں تسلی دی کہ وہ پودے کی حفاظت کرے گا، اس کی ہر طرح کی ضروریات کا خیال رکھے گا۔ پودے کو اب کانٹے اگانے کی ضرورت نہیں۔ طویل عرصے تک وہ پودے کو یقین دلاتا رہا، وہ پودے سے محبت بھرے انداز میں بات کرتا تھا، اس کی آبیاری اور صفائی وغیرہ کا خیال رکھتا تھا۔ جب پودے کو یقین و اطمینان ہو گیا تو بغیر کانٹوں والی نئی قسم پیدا ہو گئی۔ کینیڈا کے سائنسدانوں نے اوٹاوا یونیورسٹی میں تجربات کیے کہ اگر گندم کے بیجوں کو 5000 ہرٹز کی آواز سنائی جائے تو وہ بہت جلد اگتے ہیں۔ پودوں پر موسیقی کے اثرات پر تجربات کیے گئے تو یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ اونچی آواز والی موسیقی کے شور سے پودے میوزک کے منبع کی مخالف سمت جھک جاتے ہیں، جبکہ نرم اور لطیف موسیقی پودوں میں سرشاری اور مستی کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ ملزموں کے نفسیاتی تجزیہ کرنے کے لیے ایک مشین ایجاد ہوئی ہے جسے جھوٹ پکڑنے والی مشین کہا جاتا ہے۔ یہ مشین جھوٹ یا سچ بولنے کی صورت میں جسم میں ہونے والی تبدیلیوں، مثلا خون کے دباؤ، تنفس کی رفتار، نسوں اور پٹھوں کے کھچاؤ، تناؤ اور جلد پر دوڑنے والے خفیف کرنٹ میں ہونے والی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔
ایک محقق نے پودے کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے یہ مشین استعمال کی۔ اس نے مشین کی تاریں پودے سے جوڑ دیں اور تبدیلیوں کے اتار چڑھاؤ کے اثرات پولی گراف مشین پر گراف کی صورت میں حاصل کیے۔ پودے کو پانی دیا گیا، گراف پر پودے کے احساسات پرسکون لکیروں کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ محقق کے ذہن میں خیال آیا کہ پتے کو جلانا چاہیے۔ خیال پودے پر منکشف ہوا اور پودے نے خوف کا اظہار کیا۔ پولی گراف کا پن یکدم گراف کی بلندی پر پہنچ گیا، لیکن جب اس نے جھوٹ موٹ ماچس جلائی تو پودے نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اس محقق کا پودوں سے لگاؤ اور تعلق اس قدر تھا کہ ایک مرتبہ اس کی انگلی زخمی ہوئی، زخم کی تکلیف اور درد کو پودے نے محسوس کیا اور گراف پر اپنا رد عمل ظاہر کر دیا۔ پریزیڈنسی کالج کلکتہ میں فزکس کے پروفیسر ریڈیو ریسرچ کے ماہر تھے۔ دھات اور گوشت کے پٹھوں کے تناؤ پر تحقیق کے دوران انہیں پودوں کے ٹیشوز پر تحقیق کرنے کا خیال آیا۔ تحقیق سے انہوں نے ثابت کیا کہ پودے کے ٹیشوز پر بھی تناؤ کھینچاؤ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کلوروفارم سونگھنے سے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور تازہ ہوا انہیں ہوش میں لے آتی ہے۔ پودے چھیڑ چھاڑ سے تھکن محسوس کرتے ہیں۔ کازخستان یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے جب دھاتوں کی تلاش کے لیے پودوں سے تعاون چاہا تو انہیں ہدایت کی کہ مٹی میں کوئی دھات موجود ہو تو وہ بجلی کی طرح جھٹکا دیں۔ یہ تجربہ کامیاب رہا۔ پودوں پر ریسرچ کرنے والے ایک ماہر نے تجربات سے ثابت کیا کہ انسان اور نباتات کے اطلاعاتی نظاموں کے درمیان تعلق ہے۔ اطلاعاتی نظام بظاہر ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ قرآن میں ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اڑتے ہوئے پرندے اور ہر ایک کو اپنی اپنی نماز اور تسبیح معلوم ہے اور اللہ کو ان سب کے اعمال کا پورا پورا علم ہے۔ ریفرنس سورہ النور آیت نمبر 41۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 44 کا ترجمہ ہے، ساتوں آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی موجودات ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کرنے کو سمجھتے نہیں، اس لیے کہ تم اس کے بارے میں تدبر نہیں کرتے۔ تحقیق وہ ہے تحمل والا، بخشنے والا۔ سورہ الحدید کی آیات 1 تا 3 میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی حکمت ہر چیز پر غالب ہے۔ آسمان اور زمین اس کی ملکیت ہیں، حیات و ممات اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر شے باشعور ہے اور انہیں اپنی نماز اور تسبیح بیان کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے آسمانوں اور زمین کی ہر مخلوق سے واقف ہیں۔ ہر مخلوق یہ مانتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہیں۔ درخت نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے ہیں تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی شاک گزری اور اس نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کے تنے پر دستے شفقت پھیرا اور اس سے فرمایا،
اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تجھے جنت الفردوس میں اس مقام پر جگہ دے جہاں میں ہوں، تو وہاں عبدالآباد تک رہے، انبیاء اور اولیاء تیرے پھل کھایا کریں۔ باشعور درخت کا تنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عنایت پر چپ ہو گیا۔ اس معجزے سے منکشف ہوتا ہے کہ ہر درخت بولتا ہے، سنتا ہے، اس کے اندر قربت اور دوری کا احساس ہے۔ انسانوں کی طرح درخت خوش ہوتا ہے اور روتا ہے اور دعا کی درخواست بھی کرتا ہے۔ ریفرنس کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد 2، از حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جناب، مسحور کر دینے والا آج کا یہ ٹاپک، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اب ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ اظہار خیال فرمائیے، کیا سمجھ آئی، کیا پتہ چلا، کون سی ایسی بات تھی جو آج آپ کے لیے بہت نئی تھی؟ کچھ آپ نے سوچا ہو آج، جیسے میں نے آج سوچا کہ جب آپ گھر سے باہر جائیں، آپ پودوں کو بتا کے جائیں، آپ کے گھر میں اگر پلانٹس ہیں، کہ مجھے کچھ دن کے لیے جانا ہے، آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کو پانی وقت پہ نہ بھی ملے تو آپ نے مرجھانا نہیں ہے، بات کر کے جائیں، آپ نے حوصلہ رکھنا ہے، آپ نے اچھے طریقے سے گرو کرنا ہے۔ اور پھر مجھے یہ بھی آج فیل ہوا کہ ان کو اپنے خیال کی وائبریشنز بھیجتے رہیں، وہ پہنچیں گی۔ اب آپ کہیے، یہ جو اتنا خوبصورت سا واقعہ ہے، کیا کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ کوئی بھی بات بہت ہی، اس آج کے ٹاپک کی تو مجھے لگتا ہے ہر لائن میں ہی کوئی نہ کوئی بات ہے ہمارے لیے، ہماری پریکٹیکل لائف کے حوالے سے، ہماری ایموشنل لائف کے حوالے سے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، کہ ایک تنے کی محبت یہ ہو سکتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عائشہ محمود صاحبہ پلیز بات کیجیے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی۔ رخسانہ جی، میں تو اس مستی میں ہوں کہ اس درخت رشک آ رہا ہے، مطلب کہ وہ اس کی قربت اتنی ہو سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ مطلب کتنی پیاری تحریر ہے یہ بابا جان کی۔ پھر مجھے یاد ہے میری نانی اماں جو ہے نا، وہ ہمیشہ کہتی تھی، گارڈننگ کا ان کو بہت شوق تھا، وہ گارڈننگ کرتی تھی، پودے لگاتی تھی، تو اپنے روم میں رکھتی تھی اور ہمیشہ اکیلا پودا نہیں رکھتی تھی، پیر میں رکھتی تھی، کہتی ہیں گلا کر دیں انہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، پھر ان کے سامنے ٹی وی ہاں، لگاتی تھی۔ ہوں۔ تو تو یہ واقعی یہ بات صحیح، اس ٹائم ہم سوچتے تھے کہ نانی اماں کیا آپ کہہ رہی ہیں، کہتی نہیں، پیر میں رکھو بچے، آپ جدھر بھی پودے رکھو ایک ساتھ رکھو، اور واقعی ایسی ہے کہ باتیں کرتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ہمیں نہیں ادراک ہے، ہمیں اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے واقعی گارڈننگ کرنی چاہیے، اور کلوز ٹو وہی کنیکٹ ٹو نیچر والی بات ہے، بہت خوبصورت۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ عائشہ محمود صاحبہ۔ جیسے مجھے یاد پڑتا ہے، ہمارے آفس میں منی پلانٹ کہیں رکھا ہوا تھا، تو اس کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اسے بڑی باتیں کرتے تھے کہ تم بڑا اچھا گرو کر رہے ہو، تم بہت خوبصورت لگ رہے ہو، اس کو بہت محبت سے پانی بھی دیتے تھے۔ اس کے آس پاس عام طور پہ جو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ کوئی اللہ اور اللہ کے حبیب کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، تو ہم حیران ہوتے تھے کہ منی پلانٹ یہ کتنا اچھا گرو کر رہا ہے۔ تو ان کو بھی وہ جو قربتیں ہیں، جیسے ہم نے پڑھا
کہ کبھی دیکھیں ہم، اب تھوڑا سا آج کے بعد شاید ہم تھوڑا زیادہ آبزرو کریں گے اور دیکھیں گے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ مریم صاحبہ، خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی رخسانہ باجی، مجھے بھی بس ایک خیال آپ کی باتوں سے اور یہ پڑھ کے عطا ہو رہا تھا کہ بالکل میں دیکھ رہی تھی کہ ہم جب سائنس کو دیکھتے ہیں تو پودے جو ہیں وہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے، مطلب ان کا ریلیشن انسان کی کیمسٹری کے ساتھ ملتا ہے۔ مطلب جیسے اب ان کی روٹس ہوتی ہیں ویسے ہمارے برین کے نیورونز ہوتے ہیں، اور ہم، ان کی جو شاخیں ہوتی ہیں، جو تنا ہوتا ہے، جیسے وہ لنگز کا کام کرتے ہیں ہمارے اندر، وہ ہم ان کے جو لنگز ہیں ہمارے لنگز کا کام اسی طرح چل رہا ہوتا ہے کہ ہم آکسیجن لیتے ہیں، CO2 دیتے ہیں، وہ ان کی آکسیجن بن جاتا ہے، اور وہ جو CO2 نکالتے ہیں وہ ہماری آکسیجن بن جاتا ہے۔ ہم، تو یہاں پہ جب وہ لائن آئی نا کہ جو ایکسپیریمنٹ شیئر ہوا کہ انہوں نے نام ابھی میرے سامنے PDF نہیں ہے، کہ جس میں انہوں نے کیکٹس کا تھا آئی تھنک پودا، کیکٹس، کیکٹس، ہاں جی، کہ تم ہے نے، نا، میں کیکٹس تھا نا، تمہاری حفاظت ہاں کروں گا، تم کیکٹس نے کے اب پودے کا، کانٹے نہیں ہاں جی نکالنے۔ جی جی جی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کانٹے نہیں نکالنے، اور کیا کہتے ہیں وہ مطلب محبت سے اور اس کو یہ افرمیشن اور یہ احساس اور یہ سیکیورٹی اور تحفظ کا احساس دلاتا رہا، تو مجھے یہ فیل ہوا کہ یار ہمارے گھر میں جو بیج ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے، اور جب ہم نارملی اگر آپ دیکھیں تو میں نے تو یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو بول رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہوگا، کیا وہ کانٹے اگاتے ہوں گے یا کانٹے کم کرتے ہیں ہم۔ ایگزیکٹلی، ایگزیکٹلی۔ اب آپ دیکھیں جو بچے مطلب ایکسپیرینس کی ہوئی یہ چیز، ہم بچوں کو کہتے رہتے ہیں نہیں 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 تم نہیں یہ کر سکتے، رہنے دو، تم نہیں یہ کر سکتے، ان بچوں کا واقعی بڑے ہوتے 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 تک اپنے آپ پر سے کانفیڈینس ختم ہو گیا ہوتا ہے، وہ خود کو فیلئر ہی سمجھتے رہتے ہیں، وہ بیچارے ویسے گرو کر ہی نہیں پاتے، کیونکہ ہم ان کو چھوٹے ہوتے سے ان کے کانشیس، ان کے مائنڈ کے اندر اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی فریکوینسی ویوز ڈال رہے ہوتے ہیں، اور وہی بچے، جیسے مجھے وہ پیارے شاہ صاحب یاد آ گئے، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا عبد الرحمان، ہی از اے اسپیشل جی۔ چائلڈ، لیکن اس کے لیے کہا کہ اس کو کہا کرو کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ مجھے آج ہم، احساس ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ بات کیوں کہی کہ اس کو یہ کہا کرو کہ بھائی تم سب کچھ کر سکتے ہم، ہو، یو آر نارمل، تم سارا کچھ کر سکتے ہو، کیوں سوچتے ہی کیوں ہیں، کہتے ہی کیوں ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ سوچیں کہ آپ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں تو آپ بن جائیں گے۔ لیکن وہی بات، اور اسی طرح مجھے یہ احساس ہوا ادھر کہ اگر ہمیں کسی پرسن کے اندر نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی کے لیے کانٹا بنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے، اس کو اگر ریورس انجینئرنگ کر لیں کہ ہم اس کو کوئی ایک پرسن اس کی زندگی میں کوئی اگر ایسا آ گیا جو اس کو یہ اشور کراتا رہے یا اس کو یہ احساس دلاتا رہے کہ نہیں، آپ اپنی نیگیٹیوٹی کو ختم کر سکتے ہو، آپ اپنی نیگیٹیوٹی سے باہر نکل سکتے ہو، آپ اپنی نیگیٹیو ٹریٹس کو پازیٹیو میں بدل سکتے ہو، وہ ایک محبت بھرا شخص، وہ ایک ساتھ، وہ کمپنی، وہ فرینڈ، وہ آپ کو آپ کے ان کانٹوں کو ختم کر سکتا ہے۔ میں نے تو یہ بالکل۔ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ ابھی ادھر بیان نہیں کر رہی، لیکن میں نے یہ چیز ایکسپیرینس بھی کی ہوئی ہے کہ وہ کوئی موٹیویشن، کوئی ایک آپ کے ارد گرد شاید اگر ایسا پرسن ہے تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے پھر۔ تو میں بے نے یہ شک۔ چیز محسوس کی کہ یعنی کہ اس طرح ہم کانٹے ختم کر سکتے ہیں، نیگیٹیوٹی نکال سکتے ہیں اپنے اندر سے بھی اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے کسی بھی پرسن کے اندر سے، اور اسی طرح ریورس بھی ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی کریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یس، تو یہ اللہ یس۔ تعالیٰ نے ہمیں پاور دی ہوئی ہے، لیکن ہمیں کیونکہ اپنے الفاظ، ہم اپنے الفاظ کو، اور آپ کو یہاں پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، سوری اگر کوئی ہینڈ ریز ہے تو آپ مجھے پلیز انٹرپٹ کر کے روک دیجیے گا، مجھے پتہ نہیں چل رہا کیونکہ پارٹیسپینٹس نہیں، ہیں۔ ابھی تک کوئی ہینڈ ریز نہیں ہے، ہاں ہم انتظار ہی کریں گے کہ اب یہاں پہ باقی بھی اپنا اپنا ہینڈ ریز کر لیجئے آپ۔ ہم مریم کی صحیح، بات تسلی سے سن کے باقیوں کی بات بھی ضرور سنیں گے۔ جی۔ تو مجھے یہاں پہ شاہ صاحب کی ایک اور بک میں نے ان کے پڑھا تھا، بات یاد آ گئی کہ اولیاء اللہ، اللہ والے پیارے کیا بتاتے ہیں کہ آپ کے اعضاء میں
آپ کے اعضاء کا بادشاہ کون ہے؟ زبان. زبان جو ہے اس کو اعضاء کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کو اس کے ساتھ ہی دشمن بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ موسٹلی چیزیں ہم اپنے زبان سے ایسی ادا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ فزیکلی زخم وہ زخم نہیں دیتا جو زبان سے زخم دیا جاتا ہے، وہ آپ کی روح کو چھلنی نہیں کر سکتا ہے. زبان کا زخم ایسا زخم ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فزیکلی قتل ایک، ہم اب کئی جگہ قرآن پاک میں بھی ورڈ آتا ہے قتل کا، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو انتہا ہے کہ فزیکلی آپ نے کسی کو قتل کر دیا، لیکن قتل زبان سے بھی ہوتا ہے. کیوں ہم اللہ والے کہتے ہیں دل آزاری کا سبب نہ بنے بار بار. مجھے تو اس چیز کا احساس بہت زیادہ آج ہوا یہ پڑھتے ہوئے، تو میں نے کہا شیئر کرتی ہوں آپ سے. تھینک یو. اوکے، تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، مریم نے اینڈ پہ بات کی زبان. اب یہاں ایک کوشچن اور بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا لفظ ہی کافی ہیں یا ہماری نیتیں بھی دوسرے پہ افیکٹ کر رہی ہیں؟ جیسے ابھی آج ہم نے ایک واقعہ پڑھا کہ اس نے جھوٹ موٹ کا اس کو جلانا چاہا، تو پودے کو پتا تھا یہ جھوٹ موٹ کا ہے، تو پودے نے مائنڈ نہیں کیا. جیسے ہم بچے کو بچپن میں کہتے تھے نا کہ بیٹا یہ تو پیار سے تھپڑ مارا ہے، تو بچہ نہیں روتا تھا. یہ کیا سین ہے کہ ہماری جو وائبس ہیں، ہماری جو انٹینشنز ہیں، ہمارا دل، دیکھیں ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ اگر تمہاری زبان اور دل ٹھیک ہیں تو سمجھ لو سب کچھ ٹھیک ہے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ آپ نے یہ بھی نفسیات کے حوالے سے ریسرچ پڑھی ہوگی کہ جو مائیں اپنے بچوں کے حوالے سے بہت ڈری رہتی ہیں، ان کے بچے ڈرپوک بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ مسلسل وائبس بھیج رہی ہوتی ہیں، خوف کی وائبس بھیج رہی ہوتی ہیں. ایک خاتون کے حوالے سے پتا چلا کہ ان کا بیٹا زندگی میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ سب سے پہلے اپنے اندر کے خوف کو ختم کریں، وہی رکاوٹ آ رہا ہے اور بچے کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا. ماں نے کبھی بچے سے زبانی طور پہ کچھ نہیں کہا تھا. تو یہ کیا ہے؟ لا شعور پہ کیا ہم کسی کے کام کر سکتے ہیں زبان کو استعمال کیے بغیر؟ یہ بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں. دوسرا ہم چاہیں گے کہ آپ، بالکل ہم نے شروع میں پڑھا، دو چیزوں نے بہت مجھے کلک کیا. ایک تو یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو اپنے سینے سے لگایا. یہ کیوں ضروری تھا؟ اب یہ جو چیز ہے، یہ ٹچ، یہ لمس، یہاں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ صرف تسلی کے الفاظ نہیں ہیں، یہاں ٹچ بھی نظر آ رہا ہے. دوسرا، کیا آپ ایک چیز آپ نے نوٹ کی کہ وہ جو انصاری صحابیہ تھی، جب اس نے بہترین لکڑی سے ممبر تیار کر آیا ہے، وہ ایک بہت بڑا اعزاز. ہم زندگی میں کیا اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی سعادت ملے، تو ایک کو جب سعادت مل رہی ہے تو کہیں کوئی دوسرا محروم ہو رہا ہوتا ہے. لیکن کیا جس کو ہم محرومی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بلیسنگ بھی بن جاتی ہے؟ ہم اپنی زندگی کے حوالے سے دیکھیں اور اس واقعے کے تناظر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں انتظار ہے کہ آپ بات کیجئے. اس قدر یہ آج کا خوبصورت ٹاپک ہے. اور افشین مظہر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہے. نفیسہ صاحبہ کا ہینڈ ریسڈ مجھے نظر آیا تھا. نفیسہ صاحبہ، اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پلیز بات کیجئے، اور اس کے بعد پھر ہم ایک بار پھر مریم صاحبہ کو سنیں گے. اور آپ میں سے جن کے بھی ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے، کچھ بھی آپ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. جی، آج کا ٹاپک مجھے بھی بہت بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگا. تو ایک واقعہ بس مجھے یاد آ گیا کہ جہاں ہم قرآن پاک سیکھنے جاتے تھے، تو وہاں جب میں نے ہوش سنبھالا تو تب سے میں نے دیکھا کہ تب سے لے کے جب تک مطلب میری شادی وادی بھی ہو گئی، اس کے بعد تک مطلب کافی دیر تک وہ قرآن پاک سکھاتی رہی بچوں کو. وہاں بیٹھ کے قرآن پاک سیکھتے تھے، بچے پڑھتے تھے. تو وہاں ایک درخت تھا امرود کا نا، تو جو بھی ان کے گھر جاتا تھا، ایک تو بہت ہی پھل لگتا تھا اس درخت پہ، اور دوسرا یہ کہ وہ جو بھی کھاتا تھا پھل تو وہ کہتا تھا کہ یہ کیسا، مطلب ایک تو شہد کی طرح میٹھے ہیں، دوسرا ان میں سیڈز بھی نہیں. مطلب ہر کوئی بہت تعریف کرتا تھا. اور میں بھی دیکھتی ہوں، میں نے دیکھا کہ آج تک میں نے ویسا ٹیسٹ نہیں دیکھا فروٹ کا، امرود کا نا. تو
आज मुझे जब मैंने ये वाकया पढ़ा तो मुझे याद आया कि उस रफ के नीचे सालों तक बच्चे जो हैं कुरान पाक सीखते रहे, पढ़ते रहे। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि इस बात का जो है आखिर मुझे राज पता चला। तो दूसरी बात एक जो मुझे थी कि झूठ बोलना जो हमारे अंदर हमारे इनर सिस्टम को किस तरह तबाह करता है। और कुरान पाक में हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लानत है झूठों पर। तो लानत हम जी देखते हैं कि उसका मतलब भी हम देखते हैं कि रहमत से दूरी। और रहमत से जी। दूरी मतलब बीमारी। हम्म बीमारी भी रहमत से दूरी है। तो झूठ हमें बीमार करता है। और किस कदर तब्दीलियां हमारे इनर सिस्टम में होती हैं झूठ की वजह से भी है। तो आज का तो टॉपिक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मेरा शायद नेचर में इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। हाँ। तो मेरे लिए बहुत सारी बातें हैं तो मैं सुनना चाहूंगी दूसरों को भी, बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी। तो मैंने सोचा बहुत ये मैं शुक्रिया। शेयर करती हूँ थैंक यू वेरी मजाक मच, करके। थैंक यू वेरी मच। तो वो जो दरख्त था, उसे जी कुरान पाक की वो आवाज इतनी अच्छी लगती थी कि उसका फल मीठा हो गया। देखें, ये फर्क, जी यही तो बात है कि कैसे फर्क पड़ता है। जैसे अब ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब ने मुख्तलिफ वाकयात के साथ हमें समझाया है कि जो हमारी नीयतें होती हैं, जो हमारे ख्यालात हैं, वो भी ये पौधे पड़ रहे हैं। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो वो मुरझा रहे हैं। फिर मौसीकी के हवाले से भी हम चाहेंगे कि आप में से अगर कोई बात करना चाहें, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। ये जैसे हमने एक रिसर्च पढ़ी कि जब ऊंची मौसीकी उन्हें क्यों पसंद नहीं है, किस तरह की मौसीकी पसंद है, ये कैसी इंटरेस्टिंग बात है। फिर तस्बीह के हवाले से भी अगर आप बात करें कि कायनात की हर चीज तस्बीह में है, तो इससे क्या समझ आती है। पहले मरियम क्या ख्याल है, फिर दो साहिबा को सुन लें हम, फिर आपकी बात सुनते हैं। जी 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 ओके बिल्कुल। जी, फिर दो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने एक रिसर्च देखी थी, बल्कि वीडियो देखी थी। आप तो इस पे काफी बात कर सकती हैं। अ, आपका तो वैसे ही ताल्लुक एनवायरनमेंट से है, पीएचडी हैं आप पानी एनवायरमेंटल साइंसेज में। वेस्ट तो तो आपका तो कोई एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगी, बताइए। रिसर्च हमने एक देखी थी जिसमें जी जी। पानी को नीचे रखते हैं, माइक्रोस्कोप से उसको देखा जाता है और उसके साथ एक अच्छी बातें की जाती हैं, प्यारी बातें की जाती हैं। तो हम्म उसके डिजाइन, उसके मालिक से एक सर्टन खूबसूरत डिजाइन्स बनाते हैं, यानी उसकी ऑटोमेटिकली डिजाइनिंग हो जाती थी कि वो एक खूबसूरत लगने लग जाता था पानी, उसके मालिक्यूल्स अरेंज हो जाते थे अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे उससे बात की जाती थी। फिर अगर हम्म उससे कोई हार्ड बात की जाए तो वो डिस्पर्स हो जाते थे। तो उससे ये चीज मतलब साबित हुई कि जो है वाटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है वट एवर वी, उससे हम जो बात करते हैं तो वो अंडरस्टैंड करता है उस चीज को, उस पर रिएक्ट करता है। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर पानी रिएक्ट करता है तो हर पानी हर चीज के अंदर मौजूद है। तो हम्म। पौधे भी, जाहिर है, अगर पानी रिएक्ट करता है तो पौधे भी रिएक्ट करते हैं, जानवर भी रिएक्ट करते हैं। तो जी हर चीज की फिर सर्टेन फ्रीक्वेंसीज है जिसके साथ वो कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल जोन भी है हमारे, अनकंफर्टेबल जोन भी है। तो क्लाउड्स जो चीजें होती हैं उससे जानवर भी अनकंफर्टेबल होते हैं, पौधे भी अनकंफर्टेबल होते हैं, इवन पानी भी अनकंफर्टेबल होता है। तो इससे पता चलता है कि हर चीज जो है, क्रिया वो शुक्र। ओके, बहुत शुक्रिया फिरदौस साहिबा। अगरचे आपकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को आपकी बात कुछ न कुछ ज़रूर कन्वे हो गई होगी कि पानी चूंकि रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, और पौधों में भी पानी मौजूद होता है। तो आपने इस तरह से इसको रिलेट किया है। जी मरियम साहिबा, आपका हाथ थक गया होगा, लेकिन अब आप हाथ नीचे करके बात कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बस हाथ मैंने रेज ही रखा है वैसे।
مجھے بس آپ کے ایک تھوڑی سی بات شیئر کرنی تھی تاکہ باقی جناب سب بھی پارٹیسپیٹ کر جی لیں پلیز. کہ ایک مجھے وہ یاد آ گیا کہ آپ نے حق والی بات کی نا کہ درخت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جی پیار سے حق کیا. تو جی مجھے وہ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک ریسرچ پڑھی ہے روحانی ڈائجسٹ میں. وہ جی یہ کہ جو یو ایس اے وغیرہ کے سائیکولوجسٹ ہیں وہ اب یہ چیز پروپوز کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ کے شوگر کا مسئلہ، آپ کے یہ جو جوائنٹس کا مسئلہ ہے، یہ جو گھٹنوں میں اور یہ سارے کچھ اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ آپ صرف ننگے پاؤں اگر گھاس پہ چلیں، مٹی پہ چلیں، اور اچھا. ساتھ وہ ہاں جی یہ وہ کہتے ہیں 15 منٹ آپ واک کر لیں. ہمارا ایک تو ہم نے مسئلہ یہ تانبے ہے کی کہ اسٹیپ کی بھی بنوانی تھی نا. اتنا ایک تو تانبے کی تانبے اسٹیک والا آپ تو نے اور بتائی تھا نا تھی. کاپر. ہاں وہ تو اولڈ 19 پتہ نہیں 1800 کے کون سی اس میں تھا کہ وہ لوگ تب کاپر اسٹک یوز کرتے تھے اور اس کو پکڑ کے کیونکہ وہ مٹی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے نا اسٹک کا ایک سرا، تو وہ جی باڈی جی کو ہیلنگ اوکے. پرووائڈ کرتا ہے. لیکن اصل میں نیچر ہی پرووائڈ کر رہی ہے نا ہیلنگ. مدر ارتھ ہے، ہم کہتے ہیں نا جی مدر ارتھ، جی دھرتی ماں. تو جی ماں جی کیا جی جی کرتی ہے، لیکن ہم اسی اوکے. ماں سے تو ڈسکنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں. ہم نیچر سے دور ہوئے ہوئے ہیں. ہم پہلے آپ کو پتا ہے پہلے کے دور میں کچے مکان اور وہ ہوتے تھے. تو مجھے اب مجھے بلکہ اب احساس ہوا ہے مجھے ایک دن اس چیز کا کہ یار یہ ٹائلز وغیرہ تو پتہ نہیں ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہم کر کے گرو، لیکن وہ جو مٹی کے فرش ہوتے ہوں گے نا وہ پتہ نہیں کتنا ہیلنگ اور کیا کیا کرتے ہوں گے. تو اب کیوں سائیکولوجسٹ اور وہ سارے کیوں یہ انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن اور آپ کے شوگر کا مسئلہ، آپ کے اندر جو بلڈ میں فلو ہے، کیونکہ ہم پورے الیکٹریکل بینگ ہیں، ہمارے اندر چارجز ہیں، الیکٹرانز، ہر چیز ہمارے اندر ہے. تو وہ ارتھ کے ساتھ جب ہم کنیکٹ ہوتے ہیں تو نیگیٹیوٹی ایبزارب کرتا ہے ہمارے اندر سے، اس چارج کا فلو ہوتا ہے مٹی سے ہماری باڈی میں، باڈی سے ہمیں. آپ نے دیکھا ہوگا الیکٹریکل سسٹم میں یہ جو باپدہ والے ہیں ارتھنگ ہوتی ہے نا، ہمارے گھر میں وائرنگ ہوتی ہے، جی. تو ہم کہتے ہیں یہ ارتھ کر دو ہوں. تاکہ جو ایکسٹرا انرجی ہے یا جو ایکسٹرا بجلی ہے وہ زمین میں چلی جائے، ایبزارب ہو جی جائے. تو جی ہمارے اندر کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ ایبزارب ہوتی ہے زمین کے اندر. اب یہ چیز آپ کو پھر ہیلنگ پرووائڈ کرتی ہے. تو اب انہوں نے اسی بات کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ درخت کو ہگ کریں. اور میں واہ مطلب اس میں پڑھ کے مجھے یہ بات ہٹ کی کہ وہ کہتا واہ. اب جس کے گھر میں درخت ہے وہ تو لازمی ہگ کرے بھائی. ہمارے تو گھر کے ادھر اب آتی ہوں امی ابو کی طرف تو سامنے پارک ہے، ادھر تو ہگ تو کر لیا تو لوگ کہیں گے کملے ہی ہو گئے ہیں یہ، پتہ نہیں اس کو تو کیا ہو گھر گیا، میں تو گھر میں کوئی بھائی درخت چھوڑ کے لگوا آؤ لیں. اس کو. تو اب جو ہاں لیکن باہر یہ حگ سے ہی مجھے بات یاد ہے کہ اس میں یہ بھی تھا کہ آپ درخت کو حگ کریں. اور اب تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اب، اور میں یہ چیز صرف اس لیے شیئر کر رہی ہوں موٹیویشن کے جی لیے، اور اگر جی ملے جی کسی کو تو کہ میں خود اس چیز کو تھوڑا بہت جب مجھے احساس ہوا تھا، پتہ لگا تھا کہ شعور رکھتے ہیں، تو میں ہمارے گھر کے پاس ساتھ والے ہمسایوں کا درخت ہے، اس کی ہوں. شاخیں ہمارے گھر کے اندر بھی آ رہی ہیں، تو میں روز جب دانہ ڈالنے جاتی ہوں نا پودوں کو تو میں اس کو ضرور سلام کرتی ہوں. میں اس کو اچھا کہتی یہ ہوں بھی السلام علیکم پیارے دوست کیسے ہو، اوکے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا. میں تو اس کو یہ بھی واہ. کہتی ہوں بھائی اچھا. جب ہر چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹڈ ہے تو سلام پہنچائیں نا، ان کے ذریعے بھی پہنچا دیں گے ہم. ہمارا کنیکشن تو پتہ نہیں کیسا ہے کہ کیسا نہیں ہے، لیکن میں تو اب اس طرح کرتی ہوں. آج میں امی ابو کی طرف آئی ہوں تو یہ پارک میں پودے لگے ہوئے ہیں، تو جب میں نے گاڑی واہ. روکی تو یکدم مجھے کلک ہوا کہ یار اس کو بھی سلام کرو، اس بیچارے کا کیا قصور ہے. تو پھر اس سے میں نے ہوں. تھوڑی سی بات کی بس خیال میں. تو اوکے. اب یہ احساس ان کلاسز کو لینے کے بعد جاگا ہے، الحمدللہ جی الحمدللہ. بس مجھے یہ شیئر کرنا تھا ابھی، بہت یہی شکریہ. شیئر کر. ابھی کے لیے اتنا، لیکن امید کرتے ہیں کہ سیشن ختم ہونے سے پہلے پہلے کوئی اور پوائنٹ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اور آپ نے بات کی کہ درخت کو حق کریں. اب یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی درخت نہیں، چھوٹا سا پودا آپ کے گھر ہے، تو اس کے پتوں کو تھوڑا ٹچ کر کے دیکھیے گا، بہت اچھا فیل ہوگا. کبھی پیار سے ان کو او خود یس. پانی دیں. آپ کے گھر اگر مالی بھی ہے نا، پھر بھی ان سے بات کرتے ہوئے آپ پانی دیں ان کو، اور آپ ان کے لیے محبت محسوس کریں. آپ کو ایک تعلق محسوس ہوتا ہے. لیٹرلی آپ کچھ دن ان سے دور رہتے ہیں
تو آپ کو محسوس ہوتا ہے. جیسے ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ پہلے جیسے بعض اوقات آپ بیٹھے ہیں نا درخت کے پاس، تو ایسے ہی پتے نوچے اور ان کو مسلنا شروع کر دیا. کہتی جب سے مجھے پودوں کے بارے میں پتا چلا کہ یہ جاندار ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں، تو اب میں بلا وجہ کوئی پتا نہیں کاٹتی، توڑتی نہیں ہوں، نہ مسلتی ہوں کہ ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. دیکھیں آپ کی جب سوچ بدلتی ہے تو پھر سچویشن بھی بدل جاتی ہے. تو جناب یہ جو کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی آپ بات کریں، ہم چاہیں گے. اور نفیسہ صاحبہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس کے بعد افشین ہمارے ساتھ ہیں. کچھ دیر پہلے افشین مظہر صاحبہ کچھ اسی حوالے سے اپنی کچھ ریسرچ یا جو بھی انہوں نے کہیں سے پڑھا یا سنا تو وہ بتا رہی تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ تو زبردست ہے، ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہے. تو ہم افشین صاحبہ بھی اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ہم چاہیں گے کہ وہ ضرور اپنی فائنڈنگز بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی نفیسہ صاحبہ. جی جیسے مریم ابھی بتا رہی تھی نا کہ درخت کو حق کرنا، تو اس سے مجھے ایک یاد آیا کہ آج کل لوگ یہی بھی یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے سے پلانٹس لے کے نا، بہت ٹائنی پلانٹس، مٹھی کی طرح کا اتنی شیپ کا ہوتا ہے گملہ، اور انہوں نے چین سے وہ گلے میں ڈالے ہوتے ہیں، مطلب وہ پہنے ہوتے ہیں جسٹ لائک اے لاکٹ. تو یہ اس لیے کہ اس سے پازیٹیو انرجیز ہمیں نا ملتی ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ مجھے یاد آ رہا تھا اس میں لکھا ہوا جو کہ درخت جو ہیں وہ خیالات کو پڑھ لیتے ہیں. تو یہ مجھے لگا کہ ہم جو اشرف المخلوقات ہیں، تو ہم کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیتیں دے کے ہمیں بھیجا ہے کہ ایک پودا جو ہے وہ بھی ہمارے خیالات کو پڑھ رہا ہے، لیکن ہم کہاں تک پہنچے ہمیں اپنا جو ہے وہ انالیسس کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو یہ پوائنٹ آ رہا تھا یاد. جی تھینک یو ویری مچ. بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور یہ جو کبھی آپ نے سوچا کہ کائنات کی ہر چیز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعور رکھتی ہے؟ جیسے مریم صاحبہ نے ابھی فرمایا کہ میں تو درخت کو کہتی ہوں یہ بات کہ چونکہ یہ شعور رکھتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو یہ سلام پہنچائے میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم بہت سے ایسے سلام پڑھتے ہیں، نعتیہ اشعار پڑھتے ہیں جس میں ہوا سے کہا جاتا ہے کہ میرا سلام عرض کر دینا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ادراک انسان کے اندر موجود ہے کہ یہ شعور جو ہے ہر چیز رکھتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات. ایک ریسرچ جو میری نظر سے گزری اور میرے لیے وہ بہت نئی تھی، جیسے فردوس صاحبہ نے پانی کے حوالے سے بھی بات کی، کہ اگر آپ کے سامنے فرض کریں پانی رکھا ہوا ہے اور آپ کوئی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں، اس کے بعد اگر آپ پانی پیئیں گے تو اس پانی کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اور اگر آپ کے سامنے جیسے پانی رکھا ہوا تھا، آپ نے آدھا گلاس پیا باقی رکھ دیا، یا ہمارے سامنے بعض اوقات ٹیبل پہ چائے پڑی ہوتی ہے، کھانا پڑا ہوتا ہے، ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہم کچھ ایسی پلیزنٹ باتیں نہیں کر رہے ہوتے، کوئی دکھ والی، افسوس والی، یا دوسروں کے بارے میں کچھ نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کو اس بات کا احساس ہے وہ چیز استعمال ہی نہیں کرتے، وہ چائے نہیں پیئیں گے، وہ کھانا نہیں کھائیں گے، وہ پانی بھی ویسٹ کر دیں گے. ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس نے نیگیٹو انرجی ہماری باتوں والی ایبزارب کی ہے، اور جب ہم وہ چیز استعمال کریں گے وہ نیگیٹو انرجی ہمارے اپنے اندر جائے گی. جب مجھے اس ریسرچ کے بارے میں پتا چلا، پھر مجھے سمجھ آئی کہ آپ کو یاد ہے ہمارے ہاں بچپن میں جب ختم دلایا جاتا تھا تو ایک پھونک مارتے تھے، اس کی بھی مجھے پریزنٹلی سمجھ آئی کہ وائبریشنز کیسے کام کرتی ہیں. اس سے لہریں بنتی ہیں نا، جب آپ پھونک مارتے ہیں کھانے پہ آپ نے ماری تو آپ نے پازیٹیو انرجی کہیں نہ کہیں کوئی فریکوینسی جو ہے اس کے ساتھ شیئر ہوئی. جب آپ نے پانی پہ پھونک ماری تو اس کی ویوز بنی، وہ ویوز کیسے کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ پازیٹیو انرجی کیسے ٹریول کر رہی ہوتی ہے. یہ
بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے. ہم انشاءاللہ اگر موقع ملا تو سیشن کے اینڈ پہ ایک چھوٹی سی اس حوالے سے ریسرچ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی نفیسہ صاحبہ اور مریم صاحبہ آپ کو جی سنتے ایک اور ہیں. جی جی ایک اور پوائنٹ آ رہا تھا ابھی مائنڈ میں، جیسے جناب آپ جناب. باتوں سے ہی باتیں نکلتی جا رہی ہے جی کہ ابھی ویسے یہ مجھے لگتا ہے یہ فیلڈ بہت جو ہے نا وسیع ہے نیچر کی، کہ میڈیسنس میں بھی نا جڑی بوٹیاں استعمال ہوتی ہیں تو علاج کے لیے. تو وہ جو میڈیسنز زیادہ تر بنتی ہیں وہ بھی پودوں سے لیا جاتا ہے، مطلب ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. تو ایسے تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید کچھ ایسی کوالٹیز جو ہیں وہ کیمیکلز جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہ ہے کیا چیز، کیمیکل ریئیکشن کیسے ہوتا ہے. اور یہ بس میرے مائنڈ میں ایک کوشچنس آیا ہے، مجھے اس کی ڈیٹیل کا، کیونکہ میں سائنس کو نہیں جانتی ہوں، ڈیٹیلس میں کا نہیں مجھے پتا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر نا کمیاں آ جاتی ہیں، کچھ خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں ہماری اپنی تھاٹس کی وجہ سے، ایموشنس کی وجہ سے. تو وہ پازیٹیو انرجیز کچھ ہوتی ہیں اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں شاید پلانٹس میں کہ ہمارا مطلب کچھ اس طرح کا کچھ آ رہا ہے کہ ہمارے ٹریٹمنٹ کے لیے پھر ان کو یوز کیا جاتا ہے. کچھ ایسا مائنڈ میں آ رہا تھا، میں نے سوچا شیئر کرتی ہوں. اوکے تھینک یو ویری مچ. جی مریم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم مجھے بھی السلام. بس ایک پوائنٹ اور ہائی لائٹ ہو رہا تھا، اجازت ہے؟ جناب جناب. مجھے ہائی لائٹ ہو رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ جب جاتی ہے تو کب جاتی ہے، یعنی کہ ان کی توجہ جاتی ہے جب شدت غم سے وہ روتا ہے. تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا، ساری زندگی آپ نے مطلب کئیوں کو سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی، اس میں آدم کے پیچھے بھاگتے ہیں. پتہ نہیں مجھے یہ خیال کیوں آ رہا ہے، میں بس شیئر کر رہی ہوں، مجھے اپنے صحیح غلط کا نہیں پتا، آپ بتائیے گا. کہ مجھے یہ لگا کہ شدت غم میں جو آپ پکارتے ہیں، جیسے پکارتے ہیں، یا جو لفظ پکارتے ہیں، وہ توجہ حاصل کر سکتا ہے آقا کی اور کر لیتا ہے. پتہ نہیں مجھے یہ اینگل یہاں پہ بہت ہائی لائٹ ہوا کہ آپ شدت غم میں پکارتے کیسے ہیں اللہ کو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے بے شک بے شک. اب آپ یہ دیکھیں تنے نے شدت غم میں پکارا اور اس جدائی کو محسوس کیا، وہ بے تاب ہوا، لیکن اس کو کتنا زیادہ مقام مل گیا، کتنی زیادہ قربت مل گئی. یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ میں چاہ رہی تھی کہ ہم ضرور غور کریں کہ وقتی طور پہ تو وہ اسے محرومی ملی، اگرچہ وہ بھی محرومی نہیں تھی، لیکن اس کو کتنی زیادہ بلیسنگز مل گئیں، کتنا بڑا اعزاز مل گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تجھے جنت الفردوس میں اس مقام پر جگہ دے جہاں میں ہوں، تو وہاں عبدالآباد تک رہے، انبیاء اور اولیاء تیرے پھل کھایا کریں. تو کیا اس سے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بعض اوقات وقتی طور پہ جو وقتی ہمارا فائدہ ہے اس کو کہیں قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو قربان کر کے دائمی فائدے کا سودا کر لینا چاہیے. دائمی فائدہ، دائمی حضوری، پتہ نہیں ہے دائمی دائمی حضوری. حضوری. یہ دیکھیں دائمی حضوری والا یہ علین ہے. مبارک آقا صلی اللہ بے علیہ وسلم شک کے قدموں میں جگہ. بے شک. اور اس اس کے سے لیے اس بڑھ کا کے کیا ہو مطلب ہے کہ کوئی غم بھی آتا ہے تو اس کو بھی حگ کر لے. جی وہ بھی بلیسنگ ہے. یہ جو غم تھا یہ عطا تھا، اصل میں یہ عطا تھی، حنین جزا. یہ جناب ہمارا آج کا ٹاپک تھا. جی نفیسہ صاحبہ آپ کر لیجیے بات. جی ایک چھوٹا سا پوائنٹ ابھی جو مریم نے کہا، تو دیکھا ہم نے کہ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا کہ غم میں دیکھا تنے کو تو اس کے پاس جی تشریف لے گئے. تو جی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب بہت ہی غم میں تکلیف میں ہم ہوتے ہیں تو اکثر ہمیں خواب میں بھی تو آتے ہیں تسلی دینے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو رہا نہیں جاتا ان سے، وہ تشریف پھر بھی لے آتے ہیں. بس یہی کہنا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ ذرا آج یہ محسوس کرتے رہیے گا، رسپانس کتنا کوئک رسپانس ہے.
اور کیسا دل جوئی کا انداز ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. مجھے یہ لگ رہا ہے یہ سارے واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دل جوئی کی کیسے جاتی ہے، کہ جب کوئی تکلیف میں ہو تو آپ اس کو اپنا ٹچ دیں، اس کو اپنے گلے لگائیں، اپنے سینے سے لگائیں جہاں پاسبل ہو، اور پھر اس کو پہلے تسلی دیں اور پھر اس کے لیے دعا بھی کریں، اور کچھ ایسا انتظام کریں جس سے اس کا دل خوش ہو جائے. جی جی مریم صاحبہ. جی بس آخری بات مجھے اسی بات سے احساس ہوا ہے کہ ہم جو ادھر کہہ رہے ہوتے ہیں نا اتصال نبی میں، کہ وہ جی کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا احساس بھی اب میرا خیال ہے زیادہ بلڈ اپ ہوگا ہم سب میں. کہ جیسے جی آپ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹیچر کی توجہ لینے کے لیے آپ ہینڈ ریز کرتے ہیں اور ان جی کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے اور پھر وہ آپ کو سنتے ہیں. تو یہاں پہ جب ہم کلاس میں کہہ رہے ہوتے ہیں سیشن میں کہ اپنا تفکر شیئر کریں، اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر کریں، چاہے ایک لفظ ہو اپنا حصہ ڈالیں، تو آپ یہی سوچ لیں جی اس ٹائم پہ کہ آپ پر توجہ ہو گئی، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہوں، توجہ ہو ان کی، تو جی. آپ ہینڈ ریز کر کے کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کر لیں، چاہے ایک لفظ بول لیں. اگر خیال کچھ تھینک عطا یو ہو بس. جائے تو پھر ضرور شرکت کر لیجیے. اور میں یہ جی سمجھتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور وہ خوش بخت ہیں کہ جنہیں یہ توفیق عطا ہوئی کہ وہ اپنی زندگی کی بہت ساری مصروفیت چھوڑ کے تو اس سیشن میں اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موجود ہیں. آج کا سیشن ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اور ہمارے بہت ہی محترم تنویر افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے ہیں. اور کیا ہی اچھا ہو کہ اگر وہ کچھ اشعار آج سکھ متران دی بدھیری ہے، بہت خوبصورت نعت، اس کے ہم سنتے ہیں اشعار، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. بہت شکریہ باجی، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کی وجہ بنی آپ. تو جیسا کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کنیکشن جی کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑنے کا، تو جی اس میں ایک نعت کے چند اشعار میں نے سلیکٹ کیے تھے، وہ جی پیش کر پلیز کے تو پلیز. پھر میں آپ کی خدمت میں نا کیا کہتے ہیں عاشق متران دی ودھیری بھی ہے، انشاءاللہ ایک دو اشعار پڑھ دیتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ہے جن کی خاک پا رخ ماہ پر لگی ہوئی، ہے جن کی خاک پا رخ ماہ پر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی، قربان خیال رخ مصطفیٰ تیرے، قربان خیال رخ مصطفیٰ تیرے، رونق ہے ایک ذہن کے اندر لگی ہوئی، رونق ہے ایک ذہن کے اندر لگی ہوئی، میرا کفن ہوتا رے ادب سے بنا ہوا، میرا
ادب سے بنا ہوا ہو ساتھ التماس کی جھالر لگی ہوئی ہو ساتھ التماس کی جھالر لگی ہوئی کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیب بجھتی نہیں سنی ہے یہ اکثر لگی ہوئی اج سکھ متران دیودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مدھ بھریاں اج سکھ متران دیودھیری سبحان اللہ ماج ملکا ما حسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں اج سکھ متران دیودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری جزاک اللہ خیر تنویر افضل صاحب، بہت ہی خوبصورت آپ کی سلیکشن اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں دونوں نعتیہ کلام سنائے۔ اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق نوازے، پنجتن پاک اپنی شان کے مطابق آپ پہ کرم فرمائیں، اور جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس موجود رہے اس مبارک محفل میں، اللہ کریم پنجتن پاک سب کو قبول فرمائے۔ ہم کسی قابل نہیں، لیکن ہم اللہ سے اللہ کو اور پنجتن پاک سے پنجتن پاک کو مانگتے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں وہ ہمیں قبول فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم معدن الجود والکرم معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔